बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सय्यद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 5 एपिसोड 18 में खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज 18वीं नशिस्त है और रोज़ाना हम कुछ न कुछ सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रोज़ाना हमारे सवालात होते हैं और डॉक्टर साहब के जवाबात होते हैं और इल्म का वो ख़ज़ाना हमें मिलता है कि सुबहान अल्लाह। और दुनिया में जितनी क़ुव्वतें हैं, दो ही क़ुव्वतें दुनिया में हैं, एक शर की ताकत, एक खैर की ताकत। खैर की ताकत को मजबूत करने के लिए और शर की ताकत को नेस्त व नाबूद करने के लिए हम इस नशिस्त में सीखते हैं कि अपनी खैर की ताकतों को कैसे बढ़ाया जाए और शर की ताकतों को कैसे मात दी जाए। बिलाशुबा कुरान में इरशाद होता है कि कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है। तो हक़ को हम कैसे पुकारें, अल्लाह को कैसे पुकारा जाए, अल्लाह से कैसे मदद तलब की जाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकतें रखी हैं, जो रूहानियत रखी है कुरान में और अल्लाह के नाम में, उन ताकतों को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को कैसे पाक कर सकते हैं तमाम शर की ताकतों से। बिलाशुबा तमाम जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, ज़ाहिरी बीमारियां, बातनी बीमारियां, ये तमाम बीमारियां शर की ताकतों से है। और इनके मुकाबले में जब हम खैर की ताकतें लेकर आते हैं, यानी हक़ की ताकतें, तो बिलाशुबा कि कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है। अब हक़ को आना कैसे है? हक़ तो आ चुका, बिलाशुबा हक़ मौजूद है, लेकिन हक़ के साथ हम कैसे अपने आप को हक़ से मिला सकते हैं? हक़ आए कैसे, यानी हक़ दिल में समाए कैसे? कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मन तकर्ररा फ़क़र्ररा, कि जब किसी चीज़ की तकरार की जाती है तो वो करार पकड़ जाती है। तो अल्लाह का ज़िक्र कैसे किया जाए, अल्लाह के ज़िक्र से कैसे हम अपने आप को, अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को पाक कर सकते हैं, इन तमाम सवालात के हवाले से आज हम बात करेंगे। और आज चूँकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि हक़ की ताकतों को हमने अपनी उस हक़ की ताकतों से अपनी रूह को कैसे हमने मुस्तफ़ीज़ करना है और बातिल की ताकतों को मात कैसे देनी है। बातिल की ताकतों में सबसे ख़तरनाक मामला जादू का है, और जादू क्या है इस हवाले से आज बात करेंगे। और जादू की ख़तरनाक तरीन किस्म कौन सी है उस बारे में बात करेंगे कि ख़तरनाक तरीन उसकी अक़साम कौन सी है। और दीगर ममालिक में, दीगर मज़ाहिब में एक बहुत ख़तरनाक जादू होता है, उसका इलाज कैसे होता है और डॉक्टर साहब उसके हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुख़िल नहीं हूँगा, मैं डॉक्टर साहब की जानिब तवज्जो करूँगा। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, आज जादू के हवाले से बात करेंगे कि जादू जो कि शर की ताकतें हैं, शैतानी ताकतें हैं, इन ताकतों को हम कैसे मात दे सकते हैं और जो जादू हैं वो क्या हैं। और एक बहुत ख़तरनाक जादू गुड़िया वाला जादू वो अफ्रीका में होता है। तो इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाइएगा कि जादू की हकीकत और इस ख़तरनाक जादू को कैसे किया जाता है, ये हमारे ज़ाहिर को, बातिन को कैसे मुतासिर करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और बिलखुसूस पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं,
کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں۔ روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، وہ قرآنی اعمال، وہ دعائیں جو بزرگوں سے ہم تک پہنچی، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنی خاص محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آج ہم 18ویں ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، یعنی کہ 17 دن گزر چکے ہیں، اور الحمدللہ اس 17 دن میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا اور بہت کچھ لکھا اور اپنے بیان شاذلیہ میں اس کو تحریر کیا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے جادو کا۔ یقیناً جادو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جادو کی حقیقت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اور احادیث میں ہمیں اس کا کثرت سے ملتا ہے کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جادو کا وجود کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جادو کی ہم بات کرتے ہیں تو جادو یہ سمجھ لیں کہ ہر دور میں رہا ہے، اور ہر دور میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اس کی اقسام آپ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کے 1000 نام ایسے ہیں کہ جو مخفی ہیں، کہ وہ وقتاً فوقتاً ہر دور میں ظاہر ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، کہ جن کے ناموں کی مدد سے وہ لوگ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، کہ جو شیطان کے کم و بیش 1000 نام ہیں کہ جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، وہ ہر دور میں مختلف پہلوؤں سے گزرتے رہتے ہیں۔ آج میں جس جادو کی بات کروں گا آپ سے، اس کو کہتے ہیں وڈو ڈول، یعنی کہ ایک ایسا جادو کہ جو کسی ڈول کی شکل بنا کر اس پر شیاطین کو مسلط کر کے اس شخص پہ مسلط کیا جاتا ہے کہ جس پر یہ ہو اور کیا جائے، کہ جس کو چنا جائے کہ اس کے اوپر یہ وڈو ڈول کیا جائے۔ اگر ہم اس کی تاریخ پس منظر دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کی ابتدا دیکھتے ہیں، تو یہ بیسیکلی افریقہ میں 4 قبائل بڑے مشہور ہیں کہ جن سے اس کی ابتدا ہوئی، کہ ان قبائل میں بینن، ٹوگو اور گھانا اور یہ نائجیریا سے شروع ہوا، اور یہ پھر پھیلتا ہوا، یہ شر، یہ جادو پھیلتا ہوا کیریبین ممالکوں میں پہنچا، جیسے ہیٹی ہے، کیوبا ہے، وسطی افریقہ ہے، اور پھر وہاں سے پھر یہ جادو امریکہ کی طرف اس نے رخ کیا۔ پھر یہ امریکہ، شمالی امریکہ میں بہت تیزی سے یہ پھر جادو پھیلا، یہ شر پھیلا۔ اگر ہم اس وڈو کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ڈول جو مٹی سے بنائی جاتی ہے، اور اس پر جن شیاطین کو مسلط کیا جاتا ہے، جنہیں شریر جنات بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ شیاطینوں کے دیوتا ہیں۔ میں باقاعدہ طور پہ ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ لوگ مسلط کرتے ہیں، کس طرح یہ اس میں شر پھیلاتے ہیں اور کس طرح انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہ اس کی سب سے بڑی جو اس کی ایک شاخ ہے وڈو ڈول کی، اس کو کہتے ہیں نیکرومینسی۔ نیکرومینسی اس کی ایک سب سے بڑی اس کی ایک شاخ ہے کہ جس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ شیطانی روحوں کو اور جو ہمزاد ہوتے ہیں مردوں کے، یہ اس کو
بلانے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. یہ اس کی ایک سب سے بڑی شاخ ہے. وڈو ڈول جو جادو ہے یہ بیسیکلی شیطانی روحوں کا مرکز ہے. جو ہمدانی شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں نا، اس کے مرکز کو وڈو کہتے ہیں، اور ڈول کہتے ہیں کسی بھی گڑیا کو. وڈو ڈول جادو کرنے والا جو افریقن جو شخص ہوتا ہے، جب وہ کسی کے اوپر اس جادو کو مسلط کرتا ہے، اس سے پہلے وہ انہی کلمات کو پڑھتا ہے. جس طرح میں نے آپ بتایا کہ شیطان کے باقاعدہ 1000 نام ہیں، اور جو مختلف زبانوں میں ہیں. یعنی کہ شیطان سے مدد طلب کرنا، شیطان کو خوش کرنا، شیطان کو راضی کرنا، شیطان کی کام کرنا، اور پھر شیطان ان کا معاون و مددگار ہوتا ہے. اب جب شیطان و معاون مددگار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ضروریت میں کن شیاطینوں کو اس کے تابع کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ کام کرتے ہیں. اب جو وڈو جادو کرنے والا شخص ہوتا ہے، اگر وہ کسی شخص پر جادو کرتا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص پہ جادو کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ کسی کو اپنے بالکل تابع کرتا ہے، کسی انسان کو. میں دونوں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تاکہ آپ اس کی حقیقت کو جان لیں، اس کی حقیقت کو پہچان لیں. سب سے پہلے میں اس اسٹیپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ کسی کے اوپر مسلط کرتے ہیں، تو اس میں وڈو جادو کے لیے سب سے پہلے جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص مرتا ہے جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، اس کی جو قبر کی جو مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کو لے کر، اور اس کی جو خون ہوتا ہے، جو خون جب مرنے کے بعد جو کہیں نہ کہیں جسم سے نکل رہا ہوتا ہے یا جسم سے نکالتے ہیں، اس کو ملا کر ایک پتلی کی شکل بنائی جاتی ہے. اور پھر اس کے اوپر اپنے وہی شرکیہ کلمات پڑھتا ہے وہ شخص، اور پڑھنے کے بعد اسی شیطان کو حاضر کر کے اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، اسی ہمزاد کو. اس کے بعد پھر وہ کوئی ایسی ڈول کا انتخاب کرتا ہے کہ جو ڈول جس کے لیے کیا جائے اس کے گھر تک یا اس تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. پھر وہ اس کے اوپر مسلط کر کے اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، اور پھر اس کے کچھ مقامات پر کچھ ایسی سوئیاں چبوتا ہے کہ جس سے اس کا اثر اس شخص پر ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، اور پھر وہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے. اور پھر وہی ڈول جو اس نے تیار کی ہوئی تھی، وہ پتلا، اس کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس ڈول کو پھر وہ اس حاسدین حسد کرنے والے کو دے دیتا ہے جو دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ ڈول اس کے گھر تک یا وہاں تک پہنچ جائے. یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے شر کی. ایک قسم وڈو ڈول کی یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کو اپنے تابع کر کے اس کو ایک خاص قسم کا ایک کیمیکل آتا ہے جس کے کہتے ہیں ٹیٹروڈوٹاکسن. یہ ایک زہریلے مادے کا کیمیکل ہوتا ہے کہ جس کو اس کو استعمال کرا کے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، کہ جب اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اپنے اعصاب اس کے معطل ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، پھر وہ انہی شیاطین کو پکارتا ہے اور اسی ہمزاد کو اس کے وجود میں داخل کر دیتا ہے. اب داخل کرنے کے بعد پھر وہ اس شخص کو اپنے استعمال میں لیتا ہے، کہ جیسا ہم نے دیکھا کہ 11ویں صدی میں ایک فتنہ اٹھا تھا حشاشین کے نام سے، کہ جو حشیش یعنی کہ بھنگ پلا کر اپنے لوگوں کو اپنے تابع کرتا تھا، اور پھر انہی شیاطینوں سے مدد لے کے اس میں مسلط کر کے پھر وہ ان سے کام لیتا تھا. کہ جب ہلاکو خان آیا تھا، اس نے اس فتنے کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کے پورا نیست و نابود کر دیا تھا. ورنہ یہ فتنہ پھیلتا تو سوچو کہاں پہنچتا. اسی میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیکرومینسی، اس میں اس شخص کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے. تابع کرنے کے بعد پھر اس سے کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان سے کام لیا جاتا ہے، اس سے بھی جو چاہے وہ کام کراتا ہے. یہ بھی آج کل دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کہ جس میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا، اس کا برین واش کر دیا جاتا ہے، اس کا دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جاتا ہے. کنہی قوتوں کے ذریعے، ایک وہ جو مختلف قسم کے کیمیکل سے اس کے جسم کو عادی بناتے ہیں، جس کو ہم نشہ آور کہہ لیں. یا آج کل بہت تیزی سے نشہ آور چیز باہر ملکوں میں دیکھو بہت تیزی سے پھیلتا ہے. پہلے انسان کو یہ ڈوز دی جاتی ہے
انسان کا ذہن فریش کیا جاتا ہے، انسان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے. پھر نشے کا عادی جب انسان بن جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے حصہ بنا لیتے ہیں. پھر اس کو وہ ڈوز بھی دیتے ہیں اور پھر اس میں شیطان اس کے اوپر مسلط بھی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے شر پھیلانے کے لیے ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. یہ باہر ملکوں میں بہت تیزی سے پھیلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جو میرے پاس کچھ لوگوں کی کالز بھی آئیں ایسی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نشے میں پڑ گئے ہیں وہاں جا کر، خدا را ہمارے بچوں کو بچا دیں. اس کی ابتدا ڈائریکٹ تم پہ جادو سے ہی نہیں ہوئی بلکہ تمہاری نسل کشی کی گئی، تمہاری اولادوں کو نشہ آور ادویات دی گئی، ان کو نشے پہ لگایا گیا اور پھر وہاں سے منتقل کر کے پھر اپنے اصل مقصد کی طرف لے گئے. پھر وہ شخص ایمان سے بھی گیا، جان سے بھی گیا اور ہر چیز سے گیا. اب یہی جو جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، پھر اس میں کہتے ہیں کہ جو شیطان سب سے بڑا ہوتا ہے کہ جسے شیاطینی دیوتاؤں کا تاج مانا جاتا ہے، اس کا جو نام ہے کہتے ہیں بارون سمیڈی نام ہے اس کا. کیا نام ہے اس کا؟ بارون سمیڈی اس کا نام ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ موت کا دیوتا ہے، یہ موت بانٹتا ہے اور یہ ان قبروں پر حاکم ہوتا ہے کہ جہاں پہ جب یہ لوگ شیطان کے جو پیروکار لوگ ہوتے ہیں، جب یہ مرتے ہیں، جب ان کو دفن کر دیتے ہیں، جب یہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، ان کی بھی جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، ان کے ماتے جو شیاطین ہوتے ہیں، پھر یہ حاکم ہوتا ہے، پھر یہ ہی مسلط کرتا ہے. تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے پھر وہ اسی شیطانی دیوتا کو اپنے پاس کنٹرول کرتا ہے، پھر اس کے نام کی مالا جپتا ہے اور پھر اس سے مدد لیتا ہے. اور پھر جب یہی رخ آگے کی طرف بڑھتا ہے پھر اس میں ایک دوسرے شیطانی دیوتا کا کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے لبگا. لگبا، لام یہ گاف یہ الف، لگبا. یہ بھی ایک شریر شیاطین جنات میں سے ہے اور اس کا جو کام ہے نا، یہ بیسیکلی شیطانی دنیا سے انسان کا کنیکشن بناتا ہے اور شیطانی دنیا کا دروازے کھولتا ہے. یعنی کہ اس کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ جیسے شیطانی سیر ہوتی ہے، کہ جیسے ساری دنیا اس کے حاکم، وہ ساری دنیا اس کے محکوم ہو گئی، ساری دنیا اس کے غلام ہے. اس کو بڑے عجائبات چیزیں رونما ہوتی ہیں اور پوری قوتوں کے اس کو لشکر دیے جاتے ہیں. یہ لگبا کا کام ہوتا ہے. یہ بھی شریر شیاطین جنات ہے جو اس کے تابع ہوتا ہے. یہ وڈو ڈول کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن جن شیطانوں سے مدد لیتے ہیں یہ جادوگر، وہ ان شیطانوں کو اپنے غلام بناتے ہیں، اس کے متی ہوتے ہیں، پھر یہ تابع ہوتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھنا، شیطان کبھی بھی کسی کے تابع نہیں ہوتا. یہ دکھاوا یہ کرتا ہے کہ جیسے یہ آپ کے تابع، لیکن ایک وقت آتا ہے یہ آپ ہی کو قتل کر دیتا ہے، آپ ہی کو مار دیتا ہے اور پھر آپ کو ہی یہ اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، اپنے لشکر میں شامل کر لیتا ہے. پھر آپ ہی کا جو حمزات ہوتا ہے، پھر آپ ہی کی جو شیطانی روح بن جاتی ہے، پھر وہی اس کے غلام ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا لشکر بڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد جو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا شیطان ہے اس کا نام ہے ازولی. یہ بیسیکلی یہ ایک دیوی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حب اور شہوت کی دیوی ہوتی ہے. جب یہ کسی پہ مسلط کی جاتی ہے تو یہ انہی کاموں کے لیے کی جاتی ہے کہ انسان غلط رستہ اختیار کرتا ہے، بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ وہی شیاطین ہیں جو شیطان کے ہی تابع ہیں اور جو لوگ ان سے مدد لیتے ہیں پھر وہ انہی کے ساتھی بن جاتے ہیں، پھر وہ انہی کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور پھر وہ انہی کے ذریعے اپنا وہ کام کر دیتے ہیں. اس میں ایک شیطانی دیوتا کہ جس کو کہتے ہیں مارسا، یہ بیسیکلی جو نابالغ بچے ہوتے ہیں
بچیاں ہوتی ہیں یہ ان پر مسلط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے مدد لی جاتی ہے کہ جو بچوں کو پاگل کر دیتے ہیں، نسل کشی کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، میں صرف اس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن جو باہر ملکوں میں لوگ رہنے والے ہیں نا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ وہ اسی کا ایک وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح شاہ صاحب نے اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہا، کہو حق آیا باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے بہت وہ چیز ہے۔ تو ہمیں اس جادو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اولاد کو ان شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو بھی جان گئے، اس کے مقصد کو بھی پہچان گئے، آئی بات سمجھ میں؟ شیطان کوئی بھی ہو، اس کا مقصد صرف اور صرف شرعی ہے۔ جادو کوئی سا بھی ہو، کسی بھی نام سا ہو، سیر تخیل ہو، سیر دیوانگی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، اگوری ہو، مسان کا ہو، وڈو ہو، قبالہ ہو، کوئی سا بھی ہو جادو، یاد رکھنا یہ سب شر ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف شر پھیلانا ہے اور شیطان کا پیروکار کرنا ہے۔ جیسے نام اس کے مختلف ہیں، کام مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو تباہ برباد کرنا، ان کے ایمان سے کھیلنا۔ اسی لیے تو خیر اور شر کی جنگ ہر دور میں رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور مختلف جادوؤں کے اندر مختلف دیوتاؤں سے، مختلف شیاطینوں سے، مختلف شریر جناتوں سے مدد دی جاتی ہے۔ جیسے بر صغیر پاک و ہند میں ان سے مدد نہیں لی جاتی، بر صغیر پاک و ہند میں جن شیاطینوں سے مدد لی جاتی ہے ان کا بھی ذکر میں کر چکا ہوں۔ اب اسی کو اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف چلتے ہیں، مصری جادو کی طرف آتے ہیں، تو اس میں مختلف شیطانوں سے، مختلف دیوتاؤں سے مدد دی جاتی ہے، ان کے الگ نام ہے، لیکن کام مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچانا۔ اب یہ وڈو جو ہے یہ چلا تو افریقہ سے، لیکن اس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی، اور اس میں جو اس کا سب سے بڑا جو مرکز بنا نا وہ بنا ہیتی۔ یہ ایک ملک ہے، کیوبا یہ ایک ملک ہے، جمیکا یہ ایک ملک ہے، برازیل، نائجیریا، شمالی امریکہ، امریکہ کے کچھ سٹی جو اس کی زرد میں ہے، اور وہاں بھی یہ تیزی سے پھیلے۔ اچھا ان کی ایک پوری ایک جماعت ہے، ایک پوری ایک گینگ، ایک پورا وہ ہے ان کا ایک سرکل ہے، ایک لوگ ہیں ان کے جو سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، جیسے حشاشین کے لوگ تھے، سب ایک دوسرے سے کنیکٹ تھے۔ یہ ایک خفیہ تنظیمی جادو کہلاتا ہے یہ، کہ جو اس تنظیم کی جادو کے زرد میں آ گیا، اور اگر وہ اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ نہیں کر سکا تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے اس زمین پر مختلف تنظیمیں خفیہ جو کام کرتی ہیں، صحیح، جیسے ایلومیناتی ہو گئے، فری میسن ہو گئے، وڈو والے ہو گئے، اور یہ آپ کے نیکرومینسی والے ہو گئے، یہ روحانی لوگ یہ ہیں، روحانی لوگ نہیں ہیں، شیطانی یہ لوگ، شیطانی لوگ ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ مطلب روحانی سے مراد یہ ہے کہ روح پر اثر کرتے ہیں۔ شیطانی روحوں پر اثر کرتے ہیں، شیطانی روحوں کو اپنے تابع کرتے ہیں۔ کہ صحیح، جس طرح اپنی پہلے کی ویڈیو میں نے زومبی کے بارے میں بتایا تھا صحیح، کہ اکثر عموماً آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زومبیز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے وائرل ایک دوسرے کو لگتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے ایک آپ کو ایک وہ دیا ہے
کہ ہماری کمانڈ ایسی ہے کہ ہم شیطانوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے دنیا میں فساد اس طریقے سے کر سکتے ہیں. صحیح. شیطانی قوتیں اپنے عروج پر کب پہنچیں گی؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ آپ کا ظہور اسی وقت ہوگا نا کہ جب شیطانی قوتیں اپنے عروج پر ہوں گی. صحیح. آپ اسی باطل کو، اسی شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے نا. صحیح. مطلب جب اندھیرا ہوگا، جب اندھیرا ہوگا تو اجالا ہوگا نا. پھر وہ چراغ لے کر آئیں گے نور کا. ہاں. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھیوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو اللہ والوں سے محبت کرنے جو والے. اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ. جو مختلف اعمال کے پیروی کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اس کا مطلب ہے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ایک لشکر ہے. سبحان اللہ. جو لوگ سورہ کہف کی جو آیتیں پڑھتے ہیں وہ ایک لشکر ہے. اب جس طرح لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں ایک لشکر ہے. ایک لشکر ہے. جس طرح لوگ سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں لشکر ہے. ایک لشکر ہے. یہ سب لشکر کی صورت ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ لوگ اپنے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں نا. ہو سکتا ہے ہمیں یہ دور نصیب نہ ہو، ہماری اولاد کو نصیب ہو. صحیح. ہو سکتا ہے حضرت میں امام مہدی کا دور ہماری اولادوں کی اولادوں کو نصیب ہو. صحیح. ہو سکتا ہے ہم نے جو لشکر بنایا ہے یہ لشکر اس لشکر والوں کو نصیب ہو. سبحان اللہ. نہیں معلوم کسی کو کچھ. صحیح. لیکن ہمارا اور تمہارا کام کیا ہے؟ جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکم دیا ہم نے اس کی پیروی کی. صحیح. اور لشکر قریش پڑھنے والا شخص جو لشکر قریش میں شامل ہے وہ ان تمام فتنوں سے محفوظ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش ہی وہ شمشیر ہے جو انہی قوتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. جو شیاطین جنات پر، شریر جناتوں پر، تمام شرری قوتوں پر ہیبت طاری کر دیتی ہے. سورہ قریش کی ہیبت تمام شیاطینوں پر ہے. شیاطینوں پر ہے. ہاں، اس کی ہیبت طاری ہے اس کی. سبحان اللہ. اور سورہ قریش پڑھنے والا شخص چاہے وہ کوئی بھی خفیہ تنظیمیں ہوں. اچھا، خفیہ تنظیموں میں ہر تنظیم کا فرد اس کام میں ملوث نہیں ہے. صحیح. مقصد ایسا نہیں ہے کہ خفیہ تنظیم کے اندر جتنے بھی نمائندے موجود ہیں وہ سارے کے سارے وڈو جادو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے کالا جادو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے قبالہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب ان کی ایک مینجمنٹ ہے. ان کی بھی 9 حصے ہیں اس کے، جس میں سے ایک حصہ یہ ہے اور 8 حصوں کے کام دوسرے ہیں. اور یہ مینجمنٹ ہی کر رہے ہیں. ہاں، اگر 8 حصے بتا دوں تو شاید ہمارا پروگرام بند ہو جائے. اوہ نہیں، بس وہ جتنا ضرورت ہے اتنا ہم اپنے مقصد کے حساب سے بتاتے ہیں. خالی ایک حصہ جو ہے نا، اور ایک یہ حصہ اس کی بنیاد ہے. یہ ایک حصہ بنیاد ہے. ہاں، مطلب اصل کام ہے. یہ سرگرم کارکن ہے. یہ سرگرم وہ کارکن ہے، یہ سرگرم وہ شیطانی قوتیں ہیں جو انسان دیکھ نہیں سکتا. غیر مرئی طاقتیں ہیں. بالکل غیر مرئی طاقتیں ہیں یہ، جن کی رؤیت نہیں ہوتی. کیونکہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. اب ایک پڑھا لکھا شخص، جی ایک دنیا دار شخص جی جو بہترین ڈاکٹر ہے، بہترین پروفیسر ہے، بہترین وہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جادو ہے میں مانتا ہوں، جنات ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں اس چیز پہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھ پہ کرے. آپ یہ دیکھیں کہ اس روئے زمین پر اس وقت اس دور میں اگر میں دیکھوں تو جتنے بھی بڑی سیٹس ہیں، جتنے بھی بڑے ہر دنیا میں جہاں وہ ہیں، وہ کس کے کنٹرول میں ہیں؟ غیر مرئی طاقتوں کے جو دکھائی نہیں دیتی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص صاحب ایمان ہے، صحیح، وہ ڈٹ گیا کہ میں اپنے مقصد پہ ہوں، جی میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹ سکتا، میں قرآن اور اللہ کے نبی سے غداری نہیں کر سکتا.
صحیح لیکن آپ اسی شخص کو دیکھو گے آہستہ 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 اس کے روش کیا ہوتی چلی جائے گی، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا اور وہ اس میں ملوث ہونا شروع ہو جائے گا، وہ قوتوں کے ذریعے نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا ایک حصہ بن جائے گا۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسا لوگ کون ہو جاتے جو کہ جو لوگ روح گردانی کرنے لگتے ہیں۔ جو ذکر الہی سے دور ہیں، جو اللہ والوں سے دور ہیں۔ ہاں، صحیح۔ اب اس کا ایک واقعہ، ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا کہ جس نے مسلمانوں پہ ریسرچ کی کہ مسلمانوں پہ کیسے حکومت کر سکتے ہیں۔ وہ پورا مسلمانوں میں رہا اور پورا اپنے زندگی کا نچوڑ نکالا اور اس نے ایک پیپر پہ صرف ایک سطر لکھ دی۔ اس نے کہا تھا تم مسلمانوں پہ اس وقت تک حکومت نہیں کر سکتے جب تک ان کے دل میں ان کے نبی کی محبت نہ نکال دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب محبت کوئی نکال نہیں سکتا، تو پھر محبت کو کم کرنے کے لیے دوسرے فتنے آئے صحیح۔ کہ بھائی تمہارے نبی تو تمہارے جیسے ہیں، تمہارے نبی تو تمہاری طرح ہیں، تمہاری طرح ہیں، تمہاری طرح اٹھتے ہیں، تمہاری طرح بیٹھتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح عزت کرو، چھوٹے بھائی کی طرح یہ کرو، معاذ اللہ، اس طریقے سے کر کے کہ ان کا وہ کرنے شروع کر دیا، ناکام کوششیں۔ ناکام کوششیں شروع کری۔ صحیح۔ اب جیسے آج کے دور میں اگر دیکھیں تو اب وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آتی تھیں، جیسے نظر و نیاز کا اہتمام، جیسے اصال و ثواب کا اہتمام، جیسے محفلیں سجانا، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب کچھ کس کے ذریعے ہوا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا وہ اس کا حصہ بن گیا اور ان سے کیا کام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک شخص جو بڑا قابل ہے، جو قرآن پر بڑی دسترس رکھتا ہے، ماہر علوم ہے، ہر علوم پہ اس کو دسترس ہے، اب تم ڈائریکٹ اس کو بولو کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھ، وہ کیا بولے گا؟ تو میرا دشمن ہے۔ صحیح۔ ڈائریکٹ کہا جائے کہ تو نماز نہیں پڑھ تو وہ تو بولے گا تو میرا دشمن ہے، وہ ڈٹ جائے گا۔ لیکن اس کو آہستہ 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 اسی ترتیب میں لگا دیا جائے، دوسرے کاموں میں غفلت میں لگا دیا جائے ہاں، تو کام بھی ہو جائے گا۔ اور صحیح۔ کوئی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ شاہ صاحب یہ زہر ہے یہ تم کھا لو، کبھی بھی نہیں کھاؤ گے، لیکن اگر تمہیں پتہ نہ تو میں آہستہ آہستہ تمہیں ڈوز دیتی رہے۔ صحیح۔ تو ہماری ابھی اس وقت کی محفل کہیں اور جا رہی ہے، ہم نے کہیں اور نہیں جانا، ہم نے اپنے ٹاپک پہ رہنا ہے۔ جی جی۔ صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک اشارتاً سمجھایا ہے صحیح۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں سے مخاطب ہے نا کہ اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جادو کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ شر کو تقویت دینا، شر کو قوت دینا۔ شر کو قوت اس وقت ملتی ہے کہ جب تم ایمانی طور پہ کمزور پڑتے ہو، عقیدے کے طور پہ کمزور پڑتے ہو، ذکر کے طور پہ کمزور پڑتے ہو۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا، اب ہمارے پاکستانی بھائی، پاکستانی فیملیاں، یہ ہندوستان کی فیملیاں سے بنگلہ دیش کی فیملیاں، جتنے ایشین ممالک میں فیملیاں آتے ہیں، جیسے نیپال ہے، جی۔ اب ایسے کئی لوگ ہیں جو مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں امریکہ۔ وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، وہ اس کی زرد میں نہیں آئیں گے، صحیح۔ ہجرت کر کے چلے گئے، صحیح ہے۔ آئی بس سمجھ میں، یورپین ممالک میں ہجرت کر کے چلے گئے، وہ انہوں نے ہجرت تجارت کس لیے کری؟ حلال رزق کے لیے، صحیح۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، صحیح۔ بچوں کی بہترین تعلیمات کے لیے، کہ ان کی جتنی اچھی دنیاوی تعلیم ہوگی، جتنی اچھے وہ عہدے پہ جائیں گے، ان کی اتنی اچھی سیلری ہوگی، اتنا اچھا فیوچر ہوگا، اتنی اچھی شادی ہوگی، اتنا اچھا ان کا امیج ہوگا۔ صحیح۔ اب اگر 100 فیملیاں گئیں، 100 فیملیوں میں سے 50% فیملیاں متاثر کیوں ہوئیں؟ کیونکہ ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی، صحیح۔ چاہے وہ اس معاشرے کا اثر تھا جی۔ جس معاشرے میں وہ گئے، صحبت کا اثر۔ صحبت کا اثر تھا،
یہاں سے بنیاد بنی. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے مسلمان گھرانوں کے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں کمان رکھی ہوئی ہے، آج بھی محفوظ ہے. دین کی کمان. دین کی کمان، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، ان کی اولادوں نے بھی تھاما ہوا ہے اور ان کی اولادیں بھی دین کی تبلیغ کر رہی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی گھرانے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور خیر میں ٹاپک کی طرف رہوں گا. یہ جو آپ نے جادو کا ارشاد فرمایا، گڑیا والا جادو، ووڈو والا، یہ پاکستان میں ہوتا ہے کیا؟ ناپید ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا. گائے گائے ہے. پاکستانی ریلیکس ہو جائے مطلب. پاکستانی دیکھو ریلیکس ہو، ہر بندہ رہے جہاں بھی ہے. سبحان اللہ. دیکھو شیطان کے آنے کے کئی دروازے ہیں، صحیح. وہ کسی بھی سمت سے تمہارے پاس آ سکتا ہے. مطلب وہ ووڈو سے ہاں اس قسم کے ان شیاطینوں سے وہ محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اتنا زور نہیں ہے اس کا. لیکن یہاں والے لوگ جو باہر گئے ہیں، باہر جن ممالک میں وہ اچھا رہتے اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پہ ہوا، وہ متاثر ہوا، اب وہ علاج کے لیے آیا، پاکستان آیا، اپنے ملک آیا، جہاں بھی آیا، اب وہ جس سے علاج کروا رہا ہے اگر وہ اس علاج کو نہیں کر سکا تو پھر وہ شر پھیلتا ہے. او جیسے وائرس پھیلتا ہے نا ایک دوسرے سے لگ کے، جی جی. ایسے یہ شر پھیلتا ہے. اور اس کی کوئی اسکیننگ بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں آوے. اور جو اس کو کنٹرول کرنے والا ہو، جو اس کے بارے میں جانتا ہو، جو اس کو سیو کر سکتا ہو، وہ اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے معالج آپ کا وہ ہونا چاہیے اس کا پاکستان میں، ہندوستان میں، ان جگہوں پہ ریشو ہے لیکن کم ہے. اتنا نہیں ہے جتنا ان ممالکوں کے میں نے نام لیے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اچھا مطلب ایک چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ نشہ کرنے کی بھی طاقتیں یا اس طرح اب دیکھو نا نشے کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک ممالک مجھے بتا دو کہ جہاں پہ نشہ نہیں ہے بالکل بھی. ہاں تقریباً. شاید آپ مجھے نہیں بتا سکو. جی جی ایسا ہی ہے. تو یہ کیا نشے کی جو عادتیں ہیں یا نشے کے تمام وہ اس جادو کے اثر میں ہیں؟ نہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے. مطلب وہ میں نے کہا نا انسان کو نہیں پتا کہ وہ کون سا کام کیوں کر رہا ہے. سگریٹ پینے والے کو نہیں پتا وہ سگریٹ کیوں پی رہا ہے. ویسے پی کیوں رہا ہے وہ؟ اس کو نہیں معلوم. صحیح. پان کھانے والے کو نہیں معلوم کہ وہ پان کیوں کھا رہا ہے. بس لت لگ گئی. صحیح. ایسا ہی ہے نا. اب اسی طریقے سے نشہ کرنے والے کو نہیں معلوم کہ وہ نشہ کیوں کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے طاقتیں وہی ہیں جو غیر مرئی تنظیمیں ہیں. بالکل ابتدا تو وہیں سے ہی ہے ہر چیز کی. تو انہوں نے یہ شر پھیلایا کہ تاکہ دماغ معاف ہوتا رہے، دماغ معاف ہوتا رہے اور انسان حق کی طاقتوں سے مستفیض نہ ہو سکے. ہاں تو جب حق کی طاقتوں سے وہ مستفیض نہیں ہو پائے ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں شراب کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ اسلام سے پہلے تو نہیں تھی نا، بعد میں حکم لاگو ہوا تھا نا. کہ وہ ہماری عقلوں کو زائل کر دیتی. زائل کر دی تھی کہ جہاں پہ باپ، بیٹی، ماں، اس کا کوئی امتیاز نہیں رہتا. صحیح. سب کا فرق تمیز ختم ہو جاتا ہے. صحیح. فرق ختم ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز ہمارے دین اسلام میں حرام ہے کہ جس سے انسان کی عقل زائل ہو مفلوج ہو جائے، زائل ہو جائے. اللہ اکبر. حضور خیر ایک سوال یہ کہ اندھیر نگری آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ کب سے شروع کر رہے ہیں دوبارہ؟ اندھیر نگری بالکل، اس پہ میں نے شاید آپ کے ساتھ ایک ایپیسوڈ ہوئی بھی تھی اس کی. جی ہاں چلیں انشاءاللہ تعالی ٹائم نکالیں گے، اس میں پھر میں مزید اس کی باریکیاں بتاؤں گا. اندھیر نگری میں انشاءاللہ. اندھیر نگری میں اس کی میں باریکیاں بتاؤں گا، اور پھر اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ان باریکیوں سے بچ سکتے ہیں. باریکیوں سے بچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھو نا اب ایک بار یاد رکھنا، سوراخ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیتا ہے اگر اس کو نظر انداز کیا جائے. صحیح صحیح. اگر اس کو نظر انداز کیا جائے وہ چھوٹا سا چھید بڑا ہو جاتا بڑی ہے. بڑی کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے. اللہ اکبر. حضور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے یہ جو آپ نے گڑیا والا جادو بتایا اور دیگر معاملات، تو وہ لوگ جو باہر موجود ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوں تو وہ پاکستان میں آپ سے رابطہ کیسے کریں پھر؟ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کم از کم سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. سبحان اللہ.
مطلب ایک تو آپ بتاتے ہیں کہ ایک تو سورہ قریش پر وہ ریاضت کرنا شروع ریاض کم سے کم 70 بار پڑھیں. اگر ایک گھر کے اندر 10 فرد ہیں، 9 نہیں مانتے اس چیزوں کو، صحیح ہے. 10واں مانتا ہے، تو 10واں پڑھے تو کم از کم 9 بھی اس کے سائے میں رہیں گے. سبحان اللہ. تو سب سے آسان طریقہ تو سورہ قریش پڑھنا شروع کرنا. سورہ قریش کا لشکر ہی تو ہے جو تمام شرکی قوتوں کو ختم کرتا ہے. اب یہ جو سورہ قریش پڑھنے والا ہے یہ مطلب جادو کا اتار ہے یا حصار ہے یا احتیاطی تدابیریں ہیں؟ یہ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، صحیح ہے. یہ اس کا علاج بھی ہے، یہ اس کا حصار بھی ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جادو مکمل طور پہ صلاحیت کر چکا ہے یا نہیں. میں نے کیا کہا، وڈو جادو ہر ایک پہ نہیں ہوتا، ہر ایک پہ نہیں ہوتا. ہر ایک پہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن جس پر ہو تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. اچھا، مطلب اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف وظائف پڑھ لے تو کام ہو جائے گا. ہاں، اب دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ کینسر ہر مریض کو نہیں ہے، ہر کھانسنے والے کو کینسر نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر بولتے تجھے کھانسی ہوتی تجھے کینسر ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. نہیں. تو ڈاکٹر کھانسی کی دوا دے گا نا، کینسر کی دوا تو نہیں دے گا نا اس کو. صحیح. لیکن جب وہ اپنی انتہا لیکن کو جب وہ پہنچ جائے گا- ڈائگنوز کر لے، اب وہ انتہا کو پہنچ جائے، صحیح ہے. تو پھر اس کا اچھا اسپیشلسٹ اس میں میں علامتیں بھی بتا دیتا ہوں. جی، یہ سب سے ضروری ہیں تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ان پر ایسا کوئی معاملہ ہے تو نہیں. ہاں معاملہ ہے تو نہیں. دیکھیں اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اوپر جو نا ناپاک چیزوں کا آنا ہوتا ہے. ناپاک چیزوں کا آنا ہوتا ہے. کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی گندی چیز، کوئی لوتھڑا، کوئی ایسا جانور ذبح کیا ہوا ہو جس پہ بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو، اس کا کوئی اعضا، کوئی پھیپڑا، کوئی دل. یہ تو پاکستان کے تقریباً ہر محلے میں آ کے نہیں گرتا ہے. نہیں 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 نہیں، وہ صدقے کا لوگ کر کے ڈال دیتے ہوں گے. صحیح. لیکن جادو میں نے کہا نا مقصد ایک ہی ہے. صحیح. اور چیلوں لیکن اس میں ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سوئیاں گڑی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا. پاکستانی گھروں میں جو آتے ہیں وہ سوئیاں نہیں گڑی ہوئی ہوتی. صحیح. لیکن بعض جگہ پر آئے تو سوئیاں گڑی ہوں تو اس کی ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے. جی ابتدا ہے، یعنی کہ تمہارے پر کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے. یہ ظاہری وہ جو اپنے انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے. صحیح. بعض اوقات لوگ اسی میں نے جیسے بتایا کہ کرنے والا کیا کرتا ہے، وہ جو ڈول تیار کرتے ہیں اس میں مسلط کر کے پھر اسی ڈول کو شیطان جناتوں کے ذریعے بھیجتا ہے یا پھر ان انسانوں کے ذریعے بھیجتا ہے، وہیں پھینکواتا ہے، وہیں ڈلواتا ہے گھر کے اندر کہ جہاں پہ وہ ہو. اب وہاں کا کوئی بھی گھر کا بچہ ہوتا ہے یا کوئی بھی بڑا ہوتا ہے، کسی کو بھی کوئی ڈول پسند آ جاتی ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں اس کو، وہاں سے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک تو خیر وہ آپ نے علامت ایک بتائی کہ گوشت آ گیا. اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ جس کے لیے یہ کیا جاتا ہے نا اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں سرخی مائل بن آ جاتا ہے. صحیح. اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے انسان کی آنکھ ہوتی ہے، انسان کے دل میں چبھن ہوتی ہے کہ جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہے. صحیح. اور انسان کے جوڑوں میں چبھن ہوتی ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ سوئیاں چبوئی جاتی ہیں. اچھا، لگتا ہے ایسے کہ جیسے اس کو سوئیاں چبھ رہی ہیں. سوئیاں چبھ رہی ویسے تو آئرن کی کمی سے بھی ایسا نہیں، ہوتا ہے. آئرن کی کمی سے سوئیاں چبھن کا احساس الگ ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک سوئی چباؤں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کسی نے کچھ چبویا ہے. اچھا، باقاعدہ سوئیاں چبھنا فیل ہوں گی. ہاں. اور بعض اوقات تو نشان بھی واضح ہو رہا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے چبھن ہمارے اپنے اندر محسوس ہونا. صحیح ہے. جیسے ہمارے اندر کوئی ٹیس اٹھی، جی. وہ کسی بیماری کی وجہ سے تھی. چبھن ہوئی، وہ ہماری کسی بیماری کی وجہ سے وہ نکل گئی. صحیح. لیکن ایک آپ کے باڈی پہ کوئی چیز چبھوئے، آپ کو فیل ہوگا نا کہ مجھے کسی نے چبویا، دیکھیں لال نشان پڑا ہوا ہے. جی. جیسے سانپ کے ڈسنے کا نشان ہوتا ہے، وہ نشان پڑیں گے باقاعدہ. صحیح. نشان پڑیں گے باقاعدہ. اب بیماری میں تو نشان نہیں پڑتے نا. جی 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 جی. آئرن کی کمی سے نشان تو نہیں پڑتا، لیکن اس سے سوئی کا نشان پڑے گا باقاعدہ طور پر. اچھا، بعض اوقات جیسے اور بعض اوقات خون بھی نکلتا ہے. اللہ اکبر. وہ سمجھتے ہوں گے کوئی چیز کاٹ گئی جو نہیں مانتے. ہاں. اچھا، ہرے دھبے بھی پڑ جاتے ہیں، نیلے ہرے دھبے. بالکل پڑتے ہیں. اس کی کیفیات ہیں مختلف. صحیح. اچھا، اس کا جب یہ ہوتا ہے نا تو انسان کا دماغ سب سے پہلے مفلوج ہوتا ہے. تو اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا میں کیا کروں. پاگل بننے والی حرکتیں کرنے لگتا ہے. جذبات. ہاں. چیخنا، چلانا، بدتمیزی سے بات کرنا، اپنے قابو میں نہ آنا. صحیح.
ایک کا میں نے علاج کیا تھا، جب اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے نا تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کپڑے اپنے جسم پہ نہیں رکھتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا. صحیح. اچھا وڈو ڈول صرف کسی عورت یا لڑکی پر نہیں ہوتا، ہاں یہ مطلب وہ مردوں پر بھی اس ہو سے سکتا متاثر ہر انسان ہو سکتا ہے جس کے لیے کیا جائے، ہے، ہر عمر، ہر جنس. ہر جنس پہ ہو سکتا ہے اس کا اثر. صحیح. تو وہ حضور دیکھیں یہ تو آپ نے بتا دیا جو سورہ قریش کا بتایا کہ سورہ قریش پڑھتے رہیں. اب کوئی متاثر ہو گیا ہے، یہ جو چند علامتیں ہیں، میں اصل میں تھوڑا سا جلدی اس طرح بھی کر رہا ہوں کہ ذکر کا وقت بھی ہمارا شروع ہو بھی رہا ہے اور مجھے سوالات بہت زیادہ لینے ہیں کہ مطلب اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت کوئی یہ معاملہ ہو گیا ہے کسی پر، اب کسی یہ جو آپ نے علامتیں چند بتائی ہیں، اگر علامتیں ہی بتائیں میرے خیال سے ایک ایپیسوڈ پوری چاہیے اس کے لیے علامتوں کے لیے. تو اب آپ نے چیدہ جو بتائی ہیں یہ دیکھ کر وہ کیسے اپنے آپ کو دیکھیں کہ جناب میرا کچھ معاملہ ہو گیا ہے، یا وہ کسی سے رابطہ کرے استخارے کے لیے، یا کیا کرے؟ دیکھو سب سے پہلے تو جب یہ دیکھیں نا کہ یہ علامتیں ہوں، یا گھر کے اندر کسی ڈول کا آنا، یا گھر کے اندر کسی، آپ نے دیکھا ہوگا عموماً بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں جانور بنے ہوئے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، کوئی جیسے ہاتھی کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی سور کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی مور کی شکل میں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جی عموماً کیا ہوتا تھا پہلے ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے جب گھر میں کوئی چیز ایسی آتی تو ہمارے بڑے فوراً اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتے تھے، صحیح. ہمیں ہاتھ میں لینے نہیں دیتے تھے. اگر ان نون جو ہے، ان نون جو ہوتا تھا، جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہم نے خریدا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لایا ہی نہیں ہے تحفہ، ہم اس کو پھینک دیا کرتے تھے. جب پہلا کام کریں پھینک دیں. پھینک دیا کرتے تھے. صحیح ہے. ایسی کوئی چیزیں آئیں تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے نکال کے اس کو جلا دیں، اور جب جلائیں تو سورہ قریش، فلق اور ناس پڑھ کے ضرور جلائیں. ان چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دیں. صحیح. اچھا دیکھو ہمارے دین میں جو یہ بھی منع ہے نا کہ جیسے کوئی ایسی تصویریں لگائے جو بت کی طرح ہوں، جی تصویر ایسے پورے وجود کے ساتھ کوئی جسم بنا ہوا ہو، جیسے ڈول ہوتی ہے، گڑیا ہوتی ہے، اس ٹائپ کی چیزیں بھی ہمارے منع ہیں. جی ممنوع اس ہے. لیے اس کی وجہ یہ نا کہ شیطانی چیزیں جو نا اس میں گھستی ہیں، گردش کرتی ہیں ایسی چیزوں میں، اور وہ اپنا اثر رکھتی ہیں. حضور یہاں پر ایک سوال یہ کہ آپ بتا رہے ہیں اور اکثر یہ باہر کے ممالک میں ہوتا ہے، اور ایسی کوئی چیز دیکھیں تو اس دیکھو کو یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہے، عموماً باہر زیادہ ہے. عموماً باہر زیادہ ہے. حضور آپ اب باہر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ ڈول آئی ہے یا کوئی ایسا ہے جو ان سے متعلقہ نہیں ہے، اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں جلا دو. ہاں اب وہاں پر جو ہے نا وہ آگ جلانا تو بڑا منع ہے، ہر جگہ آگ جلانا ممنوع ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ کیا کریں گے؟ ایسے میں پھر وہ لال کپڑا لے، اس میں اس چیز کو لپیٹے، ٹھیک ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھے، اس پہ دم کرے اور اس کو کھٹا کھود کے مٹی میں دبا دے. اپنے گھر میں نہیں، باہر کا ہی. باہر جا کے کسی جنگل میں یا کہیں بھی جا کے دبا دے. اب وہ کہتا ہے نہیں جلا سکتے، پانی میں پھینکو، تو پانی میں بھی نہیں پھینک سکتے. بہتر یہ ہے کہ مٹی میں دفن کر دے اس کو، اگر جلا نہیں سکتا تو. صحیح. عموماً سب کچھ جلا جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. حضور ایک بندے نے کہا کہ حیدر عباس میرا پتلا بنا کر اس میں کیلیں گاڑ دی گئی ہیں، میں کیا کروں، علاج نہیں ہو رہا. تو اس کو کیسے معلوم کہ اس کا پتلا جلا ہے، پتلے میں سوئی گاڑی تشخیص کا عمل پتہ نہیں کہاں سے ملا، یا کسی نے بتایا ہوگا. یہ کمنٹ ابھی لائیو کمنٹ میں ہے. اچھا. اگر اس کو یہ علامتیں ہیں، یہ کیفیت ہیں، تو وہ اپنی ڈیٹیل واٹس اپ کر دے، میں ٹرانسمیشن فری ہو کے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. اگر ہوگا تو میں اس کا بندوبست کر دوں گا حیدر انشاءاللہ. عباس نام ہے. ہاں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. صحیح. حضور خیر. لیکن جب اگر وہ ہمارے لشکر میں شامل ہے، سورہ قریش پڑھتا رہے گا، اور اگر یہ جو بتا رہا ہے یہ ایسا ہے، جی اس کا پتلا گڑا ہوا ہے، جی بنا ہوا ہے، تو سورہ قریش پڑھتا رہے گا نا تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا. لیکن اس کے لیے علاج ضروری ہے. علاج. اچھا پتلے کا جادو، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ہندوستان پاکستان میں جو سفلی عامل ہوتے ہیں نا، جی کون؟ سفلی عام. جو سفلی عامل ہوتے ہیں وہ بھی ان جادوؤں کو کرتے ہیں، لیکن وہ وڈو والا نہیں ہوتا. وہ ان شیطانوں سے مدد نہیں لی جاتی، وہ اپنے ہی یہیں کے جو اس کے ماتے جو شیاطین ہوتے ہیں نا ان سے مدد لی جاتی ہے. سبحان اللہ. مطلب ذہن میں یہ آیا کہ وہ دیسی شیطان ہوتے ہیں، یہ پردیسی شیطان ہے. نہیں دیسی پردیسی شیطان تو شیطان ہے، چاہے دیسی ہو پردیسی ہو. پردیسی تو ہم لوگ ہیں.
اچھا، کیونکہ ہمارا دیش تو دنیا نہیں ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضور اور کچھ ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھو، میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ سورہ قریش کے لشکر میں ضرور شامل رہیں، کم از کم 70 مرتبہ ضرور پڑھیں. جو لوگ نئے سن رہے ہیں، نئے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج میں کوئی عمل نہیں، صرف 70 مرتبہ سورہ قریش خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ ان شر ان شیاطینوں سے محفوظ رہو. باقی اللہ نہ کرے اگر آپ کے پاس ایسی علامتیں ہیں یا ایسی چیزیں ہوئی ہیں یا ایسا دیکھا ہے یا تصدیق کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ مجھ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. www.drabdulwali-shadli پر لے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، تصدیق کروا سکتے ہیں. جی یہ نمبر بھی چل اور رہا پھر میں اس کا طریقہ کار، کیونکہ شاہ صاحب دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا ان کا علاج بتائیں، ان کا علاج بتانے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. صحیح صحیح یا صحیح. میں ان کو تفصیل بتا دوں گا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، آپ کے پاس یہ تشخیص میں یہ میرے پاس بھی یہ بات آئی ہے. اور مطلب لیکن مطلب وہ میں اگر تصدیق کر دوں گا تو میں پہلے آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ خود کر سکتے ہو، تو اس کو اس ترتیب و طریقے سے نکالو کرو. اور جب آپ کرو گے نا تو گھر کے اندر سے گڑی ہوئی چیزیں بھی نکلیں گی. حضور لیکن ہر کوئی دیکھیں، میں مثال میں خیر آسان سے کہ پنچر لگانا کس کو نہیں پتا پنچر لگ سکتا ہے، وہ باقاعدہ رگڑ کے اوپر چپکا لگا کے اس طرح سے. لیکن جو میں بہت نیچے سے مثال دے رہا ہوں کہ اسفل کہ وہ ہر بندہ پنچر نہیں لگا سکتا، تو یہ روح کا جو چھید ہے وہ اتنا آسانی سے ہر بندہ کر لے گا نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی سخاوت، آپ کا ماشاءاللہ بڑا جو آستانہ ہے وہ سب کچھ کھول کر سکھا رہے ہیں کہ کوئی کر سکتا ہے تو ایسے کرے. اور دیکھو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر یہ کہ اگر دیکھا جائے کہ اس میں جو ہم نے جو کام کیا ہے، جی لوگوں کو جو شمشیر عطا کی ہے، جو لوگوں کو اعمال دیے، جو لوگوں کو ترتیب و طریقہ کار بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ خود کرو، نہیں کر سکتے پھر میں ہوں. سبحان اللہ. یہ سب کچھ دیا ہے، اس سے بڑا اور پتہ ہے کیا دیا ہے؟ اس سے بڑا یہ دیا ہے کہ آپ نے ان کو شیر بنایا ہے، دل بڑا کیا کہ بالکل کود جاؤ. کود جاؤ، میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھ سے یہ نہیں پوچھو ہم کیسے کریں، کر ڈالو. مجال ہے کہ آپ کے پیچھے والا شیطان جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ آپ کو چھو بھی لے. مطلب لیکن ایک چیز اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ لڑ مضبوطی سے تھام کے رکھے، دامن تھام کے رکھے، پھر کود جائے. کل کی ہماری پوری ٹرانسمیشن جس کے بیس تھا نا وہ کامل یقینی تھا. یقین کامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایک اور ہماری بہن ہے انجم بانو. میں انجم بانو بنت روشن آرا، مجھے پورے باڈی پر سوئی چبھتی ہے، کس کے سائز کی چبھتی ہے وہ بتا سکتی ہوں؟ مطلب سائز بھی ان کو محسوس ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا مطلب اس کا کیا مطلب ان کو رابطہ کرنا چاہیے کہ وہ مطلب اب سوئی وہ بتا رہی ہیں کہ ہر سائز کی مجھے فیل ہوتی ہے کہ چھوٹی سوئی چبھی ہے، بڑی سوئی چبھی ہے. ہوتا ہے ایسا تو ہوتا وہ ایسے میں یہ ہے. اصل میں ان کا تعلق میرے خیال سے ہندوستان سے ہوگا. جی مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. صحیح. تو خیر حضور گھنٹہ ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا، ابھی ذکر کا بھی معاملہ باقی ہے، اور آج میں چاہ رہا تھا کہ بہت سارے سوالات لوں لیکن وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور مطلب بڑی مشکل سے وہ ٹاپک پورا اور ہوتا آج ہے. آپ نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کو بھی کہیں جانا ہے. سبحان اللہ. جانا تو سب نے ہوگا، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں. لیکن آپ نے کہیں اور جانا ہے، وہاں جانا نہیں ہے ابھی، اتنی آسانی سے نہیں جاؤ گے ابھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور اجازت ہو تو ذکر کی طرف بڑھیں. بالکل بالکل بالکل. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. اصل میں وقت زیادہ ہوتا ہے تو وہ لیپ ٹاپ بھی احتجاج پر ہوتا ہے کہ گھنٹہ ہو گیا. میں کہا تھا یہ لوگ بھی شاید لیپ ٹاپ لینے جائیں آج. اچھا آج جائیں گے کل جاؤ گے؟ اچھا اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة
الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا غالب إلا الله. سلطان الملوك ومالك النفوس. نوره يضيء القلوب، وذكره يشفي الصدور. هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر والباطن، بيده كل شيء، وإليه المصير. هو القوي المتين، هو المهيمن العزيز. سبحان
يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد سبحان اللہ سبحان صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے جادو کے حوالے سے کافی مفصل گفتگو کی اور جادو کے مکمل اقسام اور ان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ عز و جل عید کے بعد اندھیر نگری سیریز میں انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر صاحب سے ایک ایک نقطے کے بارے میں ہم سوال کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہر پہلو سے جادو کو سمجھیں گے اور جادو کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور جادو کو سمجھ کر اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو عید کے بعد ہوگی. اور ابھی انشاءاللہ عز و جل خیر آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید پر کہ کل دوبارہ انشاءاللہ عز و جل نئے ٹاپک کے ساتھ نئے جذبات کے ساتھ حاضر ہوں گے. مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے, یہ سخی آستانہ سلامت رہے, یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے, یہ سفر سلامت رہے, یہ ہم سفر سلامت رہے. آخر میں محبت کا پیغام. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد
هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على